इस दूसरे सेशन में मुफ्ती शुमाइल नदवी साहिब कुरान और हदीस की रोशनी में क़यामत की मजीद हौलनाक निशानियों का जिक्र करेंगे। आइए सुनते हैं वो कौन सी बड़ी अलामतें हैं जिनके बारे में सादिक व अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदियों पहले खबर दी थी। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, आज क़यामत की निशानियों के मुतालिक सेकंड सेशन है और पिछले हफ्ते हमने कुछ बात की थी क़यामत के मुतालिक और क़यामत की निशानियों के मुतालिक। आज इंशाअल्लाह हम क़यामत के मुतालिक भी समझेंगे कि क़यामत किसे कहते हैं और क़यामत की कितनी किस्में हैं, और इसी तरह क़यामत की जो निशानियाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई हैं उन निशानियों की कितनी किस्में हैं। तो सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि क़यामत को अरबी ज़ुबान में और ख़ुसूसन कुरान करीम में अल-क़ियामह के नाम से भी पुकारा गया है, और इसी तरह अस्साअतु के नाम से भी, यानी अस्साअह और अल-क़ियामह ये दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं कुरान करीम में क़यामत के लिए। तो लिहाजा क़यामत या अल-क़ियामह या अस्साअह ये दोनों लफ्ज़ कुरान करीम में कहीं भी आए तो इससे मुराद असल क़यामत है। और अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अल-क़ियामह और अस्साअह ये दोनों लफ्ज़ असल क़यामत के लिए भी इस्तेमाल हुए हैं और इसके अलावा दूसरे मानी के लिए भी इस्तेमाल हुए हैं। जैसे हम समझते हैं, आज एग्जाम्पल देते हैं कि सही मुस्लिम की रिवायत है, हदीस नंबर 2953, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये रिवायत है कि वो फरमाते हैं कि अन्ना रजुलन सअल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मता तक़ूमु अस्साअह, कि एक शख्स आया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसने सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, क़यामत कब कायम होगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बच्चे की तरफ देखा, अंसार का एक बच्चा था जो कम उम्र था, उसके मुताल्लिक़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे देख कर ये इरशाद फरमाया कि इन यइश हाज़ल गुलामु फ़असा अल्ला युदरिकहुल हरम हत्ता तक़ूम अस्साअह, कि ये बच्चा अगर जिंदा रहता है, इसकी उम्र लंबी होती है, तो इसके बूढ़े होने तक क़यामत कायम हो जाएगी। तो इसका क्या मतलब? जाहिर सी बात है, यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगरचे लफ्ज़ क़यामत का इस्तेमाल किया, लेकिन यहाँ असल क़यामत मुराद नहीं है, क्योंकि अगर असल क़यामत मुराद होती तो ऐसी सूरत में क़यामत अब तक कायम हो चुकी होती। जाहिर सी बात है, वो बच्चा तो इस दुनिया से जा चुका है। तो इसका क्या मतलब है? इस एतबार से इसे समझने और समझाने के लिए उलमाए किराम ने क़यामत की भी 3 किस्में की हैं। क़यामत की 3 किस्में हैं। सबसे पहली किस्म क़यामत सुग़रा है। सुग़रा मतलब छोटी, क़यामत सुग़रा मतलब छोटी क़यामत। तो छोटी क़यामत का क्या मतलब है कि हर इंसान को जब मौत आ जाए तो उस बंदे के लिए क़यामत कायम हो जाती है। जाहिर सी बात है, जब मौत आ जाएगी तो उस बंदे के लिए ये दुनियावी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। अब अमल का दरवाज़ा बंद हो गया, अब वो कोई अमल नहीं कर सकता, और मौत के बाद अब जो वो आलम बरज़ख में जा रहा है, अब वहाँ पर जज़ा व सज़ा का मरहला शुरू हो जाएगा। अगर वो नेक था तो अब कब्र में नेमतें उसे मिलने लगेंगी, और अगर वो गुनहगार था तो फिर उसे सज़ा भी मिलने लगेगी। तो बहरहाल उसके लिए एक हैसियत से क़यामत तो कायम हो ही गई। तो इसे क़यामत सुग़रा कहते हैं, यानी जिस इंसान की मौत हो जाए उस बंदे के लिए वो क़यामत है, तो एक छोटी क़यामत। इसके अलावा एक दूसरी किस्म उलमाए किराम ने बयान की है, वो है क़यामत वुस्ता, यानी बीच की क़यामत। ये किसके लिए है? यानी जब दुनिया की एक सदी और एक ज़माना ख़त्म हो जाए, यानी एक सदी में जितने लोग रह रहे हों, एक ज़माने में जितने लोग रह रहे हों, वो तमाम लोग मर जाए, सबको मौत आ जाए, यानी एक ज़माना मुकम्मल ख़त्म हो जाए, तो पूरी दुनिया का गोया एक ज़माना ख़त्म हो गया, तो उस ज़माने के लिए क़यामत कायम हो गई, उस सदी के लिए क़यामत कायम हो गई। तो इसे क्या कहते हैं? क़यामत वुस्ता। और इसकी यही दलील है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस शख्स से कि अगर ये बच्चा जिंदा रहा तो इसके बूढ़े होने तक क़यामत कायम हो जाएगी। तो उस शख्स से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो इसकी वजाहत एक दूसरी रिवायत में मिलती है, जो सही मुस्लिम की रिवायत है, 2952 हदीस नंबर है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत है। उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सराहतन फरमाया कि क़ामत अलैकुम साअतुकुम, यानी तुम्हारे लिए तुम्हारी क़यामत कायम हो जाएगी। तो इससे मुराद यही है कि जब उस शख्स ने सवाल किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि क़यामत कब कायम होगी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
کہ اس کے بوڑھے ہونے تک قیامت تمہارے لیے قائم ہو جائے گی، یعنی تمہاری عمر کے جتنے لوگ ہیں، تمہارے زمانے کے جو لوگ ہیں، وہ تو اس دنیا سے جا چکے ہوں گے اور ان کے لیے یہ قیامت واقع ہو چکی ہوگی، قائم ہو چکی ہوگی۔ تو یہ دو قسم ہو گئی۔ اور تیسری قسم قیامت کی ہے قیامت کبریٰ۔ کبریٰ کہتے ہیں بڑی کو، بڑی قیامت، قیامت کبریٰ یعنی بڑی قیامت۔ اب ظاہر ہے اس سے مراد وہ اصل اور حقیقی قیامت ہے کہ جب حضرت اسرافیل علیہ الصلاۃ والسلام اللہ رب العالمین کے حکم سے سور پھونکیں گے اور اس چیخ سے پوری کائنات ختم ہو جائے گی، تہس نہس ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی، اور جتنی مخلوقات ہوں گی، جتنے جاندار مخلوقات ہوں گی، سب پر موت طاری ہو جائے گی، اور تمام یعنی مخلوقات اور پوری کائنات بالکل ختم ہو جائے گی۔ سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا، زمین پھٹ جائے گی، اور پوری کائنات اسی طرح اس سور کی چیخ سے ختم ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے تمام مخلوقات کو دوبارہ زندہ کریں گے تاکہ اب حساب و کتاب کا مرحلہ شروع ہو۔ تو یہ اصل قیامت ہے اور اسے قیامت کبریٰ کہتے ہیں۔ تو پھر قیامت کی 3 قسمیں، اب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو قیامت کے متعلق اور قیامت کی نشانیوں کے متعلق تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے اپنی اپنی قوموں کو آگاہ کیا ہے، یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اب آخری نبی ہیں، اب ان کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آنے والے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ قیامت کی نشانیوں کے متعلق اس امت کو آگاہ کیا ہے۔ تو اس کی اہمیت سے آپ اچھی طرح واقف ہو سکتے ہیں، یہی بات اس کی اہمیت کے لیے کافی ہے۔ اور ایک اور حدیث قیامت کی نشانیوں کو سمجھنا کیوں ضروری ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کے لیے ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ حضرت ابو زید عمر بن اخطب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2892 ہے۔ اس میں حضرت عمر بن اخطب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی، اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے گئے۔ کس وقت؟ فجر کی نماز ادا کی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرنا شروع کیا، اور بیان کرتے رہے یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے اترے اور ظہر کی نماز ہمیں پڑھائی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ منبر پر تشریف لے گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے رہے یہاں تک کہ عصر کا وقت ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے تشریف لائے اور ہمیں عصر کی نماز پڑھائی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ منبر پر تشریف لے گئے اور بیان کرتے رہے یہاں تک کہ غروب شمس ہو گیا، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، مغرب کا وقت ہو گیا، اور صبح سے یعنی طلوع شمس سے لے کر غروب شمس تک، سن رائز سے لے کر سن سیٹ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کی نشانیاں ہیں اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اور جو کچھ ماضی میں ہو چکا ہے، جو علامتیں ماضی میں ظاہر ہو گئیں اور جو علامتیں مستقبل میں ظاہر ہوں گی، ان تمام علامتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کھول کر امت کے سامنے بیان کیا ہے۔ تو یہی ایک حدیث اس بات کے لیے کافی ہے کہ قیامت کی نشانیوں کے متعلق علم حاصل کرنا اور جاننا کتنا اہم ہے۔ تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹاپک کو بیان کرنے کے لیے، اس موضوع کو بیان کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی لمبی مدت لی اور اتنا لمبا وقت لیا کہ یعنی سن رائز سے لے کر سن سیٹ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے رہے۔ تو بہرحال اسے ہمیں جاننا بہت ضروری ہے، خصوصاً ہم آج جس زمانے میں رہ رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے نئے نئے فتنے وجود میں آ رہے ہیں، اور ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ قیامت کی نشانیاں، چھوٹی نشانیاں تقریباً پوری ہو چکی ہیں، تو اب بڑی نشانیاں عنقریب ان کا بھی ظہور ہونے والا ہے۔ تو ہمیں سیکھنا ہوگا، جاننا ہوگا کہ وہ نشانیاں کیا ہیں جن کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ہمیں متنبہ فرما دیا ہے، اور اس سے ان نشانیوں اور ان فتنوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو بہرحال قیامت کے متعلق آپ سمجھ گئے کہ قیامت کی کتنی قسمیں ہیں۔ اب آئیے کہ قیامت کی نشانیوں کے لیے علامات بھی کہتے ہیں، یہ بہت عام لفظ ہے جو آپ نے سنا ہوگا کہ علامات قیامت، ٹھیک ہے، تو علامات نشانیوں کے لیے بھی کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ اشراط کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ اشراط الساعہ، میں نے بتایا الساعہ مطلب قیامت ہے، اور اشراط مطلب نشانیاں، تو اشراط القیامہ یا اشراط الساعہ کا مطلب ہے قیامت کی نشانیاں۔ تو اب قیامت کی جو نشانیاں ہیں اس کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو ہے
علامات صغرا، صغرا مطلب چھوٹی یعنی، اور علامات مطلب علامتیں، تو علامات صغرا مطلب چھوٹی علامتیں. تو ایک قسم نشانیوں، قیامت کی نشانیوں کی یہ ہے جسے ہم علامات صغرا کہتے ہیں، اور دوسری قسم ہے علامات کبرا یعنی بڑی نشانیاں. علامات صغرا کی بہت سی مثالیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزوں کی طرف اشارہ کیا، مثلا میوزیکل انسٹرومنٹس کا عام ہو جانا. قیامت کے قریب میوزیکل انسٹرومنٹس کو عام کر دیا جائے گا، وہ عام ہو جائیں گے، تو یہ ایک چھوٹی نشانی ہے. جھوٹ بولنا عام ہو جائے گا، قتل و خون ریزی عام ہو جائے گی، اونچی اونچی عمارتیں بنائی جائیں گی، اور اس کے علاوہ بہت سی ایسی نشانیاں ہیں، سینکڑوں چھوٹی نشانیاں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے متعلق ہمیں متنبہ کر دیا ہے. تو یہ ساری چیزیں قیامت علامات صغرا ہیں یعنی چھوٹی نشانیاں. علامات کبرا وہ جو 10 میجر سائنز ہے، بڑی نشانیاں ہیں، جس میں سر فہرست حضرت امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کا ظہور ہے، اسی طرح دجال کا خروج ہے، اسی طرح عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا نزول ہے، یاجوج ماجوج کا خروج ہے، دابۃ الارض کا نکلنا ہے، دخان کا معاملہ ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے اچھا سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن کو ہم علامات کبرا کہتے ہیں یعنی بڑی علامتیں. تو قیامت کی یہ دو قیامت کی علامات کی یہ دو قسمیں ہیں. لیکن قیامت کی علامات جو ہیں وہ جب ظاہر ہوں گی یعنی ان کے ظہور کے اعتبار سے، ظاہر ہونے کے اعتبار سے، پھر ان علامات کی 3 قسمیں ہیں. یعنی دو قسم تو یہ ہے کہ بھئی ایک چھوٹی نشانیاں اور ایک قسم ہے بڑی نشانیاں. لیکن یہ نشانیاں کب ظاہر ہو رہی ہیں، کیا ظاہر ہو گئی یا ظاہر ہوں گی یا ظاہر ہو رہی ہیں، تو ظہور کے اعتبار سے، ظاہر ہونے کے اعتبار سے قیامت کی نشانیوں کی 3 قسمیں ہیں. ایک قسم تو وہ ہے یعنی وہ نشانیاں جو پاسٹ میں ظاہر ہو گئی اور ختم بھی ہو گئیں. جیسے مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے. جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 6504، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعثت انا والساعہ کہاتین، کہ میں اور قیامت اس طرح ہوں، یعنی میری بعثت اور قیامت اس طرح ہے، یعنی ان 2 انگلیوں کے درمیان جتنا فاصلہ ہے بس اتنا ہی فاصلہ ہے میری بعثت اور قیامت کے درمیان. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یہ کیا ہے، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے، یہ چھوٹی نشانیوں میں سے. اسی طرح صحیح بخاری کی ایک اور روایت ہے، 3176 حدیث نمبر ہے، اور حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت 6 نشانیوں کو یاد رکھو. 6 نشانیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوایا، قیامت کی نشانیاں. ان میں سے ایک نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق کہا کہ موتی یعنی میری وفات یہ بھی قیامت کی نشانی ہے. تو یہ ایک ایسی نشانی ہے جو واقع ہو گئی. آج ہم جس زمانے میں ہمارے اعتبار سے پاسٹ میں یہ نشانی واقع ہو گئی اور ختم بھی ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہو گئی. اسی طرح جو دیگر بعض نشانیاں ہیں جیسے بیت المقدس کا فتح ہونا، تو بیت المقدس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہی فتح کر دیا گیا تھا. تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گنوایا ہے. تو یہ پیشن گوئی اور یہ نشانی بھی پوری ہو گئی. تو قیامت کی نشانیوں کے ظاہر ہونے کے اعتبار سے جو 3 قسمیں ہیں، ان میں سے پہلی قسم کیا ہے کہ وہ نشانیاں جو پاسٹ میں ظاہر ہو گئی ہیں اور ختم بھی ہو گئی ہیں، یعنی اب اس کا ظہور نہیں ہو رہا ہے، ایک بار ظاہر ہوئی اور ختم ہو گئی. اسی طرح دوسری قسم ان نشانیوں کی ہے جو آج کے دور میں ظاہر تو ہو گئی ہیں لیکن ابھی ختم نہیں ہوئی ہیں، ابھی بھی جاری ہیں. اگزامپل کے طور پر آپ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونچی اونچی عمارتیں بنائی جائیں گی قیامت کے قریب، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. تو اونچی اونچی عمارتوں کا بنانا یہ ظاہر تو ہو چکا ہے، یہ علامت، یہ نشانی ظاہر تو ہو چکی ہے لیکن ختم نہیں ہوئی ہے، اب بھی جاری ہے، اب بھی اس طرح کا عمل کیا جاتا ہے. اسی طرح اسلام فوبیا کا عام ہونا، مسلمانوں کو مغلوب کیا جائے گا، مسلمانوں کو ذلیل کیا جائے گا، پریشان کیا جائے گا کہ ان میں سے کوئی ثابت قدم نہیں رہ پائے گا اپنے دین پر. یہ مرحلہ ابھی چل رہا ہے، یہ فتنہ ظاہر ہو چکا ہے، یہ نشانی ظاہر ہو چکی ہے لیکن اب تک یہ چل رہی ہے، یہ نشانی ختم نہیں ہوئی ہے. تو دوسری قسم یہ ہے کہ جو نشانیاں ظاہر ہو گئی ہیں لیکن ابھی ختم نہیں ہوئی ہے. اسی طرح تیسری ایک قسم ہے
وہ ان نشانیوں کی وہ قسم ہے جنہیں آپ علامات قریبہ کہہ سکتے ہیں، یعنی وہ علامتیں جو ابھی قریب ہیں، آنے والی ہیں، ابھی ظاہر تو نہیں ہوئی ہے لیکن ان قریب ظاہر ہو جائیں گی، جن میں تمام علامات کبریٰ بھی شامل ہے، بڑی علامتیں، اور جو میجر سائنز ہے قیامت کی وہ تو ابھی ظاہر نہیں ہوئی ہیں وہ نشانیاں، تو وہ ان قریب ظاہر ہوں گی فیوچر میں۔ تو یہ ایک تیسری قسم ہے۔ تو پہلی قسم اور دوسری قسم، اس میں تو تمام چھوٹی نشانیاں ہی ہیں، یعنی اب تک جو نشانیاں ظاہر ہو گئیں اور ختم ہو گئی ان میں بھی چھوٹی نشانیاں ہیں، اور جو نشانیاں ابھی ظاہر ہو چکی ہیں اور چل رہی ہیں وہ بھی چھوٹی نشانیاں ہیں، لیکن وہ نشانیاں جو ابھی ان فیوچر ظاہر ہوں گی ان میں تمام بڑی نشانیاں بھی ہیں اور چند وہ چھوٹی نشانیاں بھی ہیں جو ابھی تک ظاہر نہیں ہوئی ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک بنیادی بات تھی جو ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ اس کے بعد ہمارا جو اس سیریز کا نہج ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چھوٹی نشانیوں کو بیان کیا ہے، علامات صغریٰ جنہیں ہم کہتے ہیں، ان علامات صغریٰ، اور اس کے علاوہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے متعلق بیان کیا ہے کہ فلاں فلاں فتنے ظاہر ہوں گے اور فلاں فلاں فتنے فلاں علاقے میں ظاہر ہوں گے، تو یہ سارے جو فتنے ہیں ان کے متعلق بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں متنبہ فرمایا ہے، پہلے ہم اس کے متعلق بات کریں گے اور بریفلی کریں گے، بہت زیادہ ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے چھوٹی نشانیوں میں، اور نہ ہی فتنوں میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، لیکن ہم اسے جلدی کور کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ اکثر چھوٹی نشانیوں سے آپ سب بھی واقف ہیں، تاکہ پھر ہم بڑی نشانیوں پر جب ہم آئیں تو وہاں پر ہم ڈیٹیل کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ بات کر سکیں۔ تو آج جو ایک حدیث ہمارے سامنے ہے وہ ہے سنن نبی داؤد کی روایت ہے۔ اس میں ایک فتنے کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا اور ایک پیشن گوئی فرمائی ہے، اور وہ پیشن گوئی آج صحیح ثابت ہو چکی ہے، یہ ہمارے زمانے کے لیے ہی ہے، اور کس وجہ سے وہ یعنی وہ فتنہ ظاہر ہو رہا ہے، وہ کیوں ظاہر ہو رہا ہے، وہ وجہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، اور ہمارے لیے اس میں سبق بھی ہے کہ اگر ہم اسے ٹھیک کر لیں تو ہم اس فتنے سے محفوظ ہو جائیں گے۔ تو وہ روایت سنن نبی داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر 4297 ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک الامم ان تداعى علیکم كما تداعى الاکلۃ الى قصعتها فقال قائل ومن قلة نحن یومئذ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ زمانہ قریب ہے کہ تمام قومیں، تمام امتیں، یعنی اسلام دشمن امتیں، سب ایک دوسرے کو اس طرح تم پر ٹوٹ پڑنے کے لیے دعوت دیں جس طرح کھانے والے ایک برتن کی طرف تمام لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، یعنی ایک برتن ہے، ایک پلیٹ ہے، اس میں کھانا ہے، تو اسے کھانا کھانے کے لیے لوگ ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ بھی آئیے، آپ بھی آئیے، اور چاروں طرف سے لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور اس پلیٹ پر، اس کھانے پر چاروں طرف سے حملہ کیا جاتا ہے۔ تو وہ زمانہ قریب ہے کہ جس طرح لوگ ایک دوسرے کو کھانے کی لگن کی طرف یا برتن کی طرف دعوت دیتے ہیں اور چاروں طرف سے بیٹھ کر حملہ کرتے ہیں اس کھانے پر اور کھاتے ہیں، وہ زمانہ قریب ہے کہ لوگ اسی طرح، اور تمام امتیں اس امت کو مٹانے کے لیے، اس امت کو ختم کرنے کے لیے، اس امت کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے، اس امت کو مغلوب کرنے کے لیے ایک دوسرے کو یہ قومیں اور یہ امتیں دعوت دیں گی کہ آئیں اور سب مل کر ہم اسلام پر حملہ کریں اور مسلمانوں پر حملہ کریں، یہ زمانہ قریب ہے۔ تو صحابہ کرام میں سے کسی نے عرض کیا کہ وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، کیا اس دن ہماری تعداد اتنی کم ہوگی، اس وجہ سے ایسا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال بل انتم یومئذ کثیر، نہیں بلکہ تم اس دن بہت زیادہ ہوگے، بڑی تعداد ہوگی تمہاری۔ اس حدیث پر غور کیجئے، یہ آج ہی کے زمانے کے متعلق ہے۔ آج ہماری تعداد کم ہے؟ نہیں، صحابہ کرام کے دور میں تو مسلمانوں کی تعداد کم تھی، آج کیا ہماری تعداد کم ہے؟ ہرگز تعداد کم نہیں ہے۔ اور کیا آج یہی حال نہیں ہے کہ تمام قومیں اور تمام امتیں اس اسلام پر اور مسلمانوں پر آج ٹوٹ پڑی ہیں؟ پوری دنیا آج اسلام پر حملہ کر رہی ہے، پوری دنیا آج مسلمانوں کو ذلیل اور رسوا کرنے کے پر تلی ہوئی ہے، پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کو صرف بدنام کیا جاتا ہے، کبھی انہیں ٹیررسٹ کہہ دیا جاتا ہے، کبھی ایکسٹریمسٹ کہہ دیا جاتا ہے، کبھی کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ بیکورڈ ہیں،
کبھی کچھ کہہ دیا جاتا ہے، کبھی کچھ کہہ دیا جاتا ہے، کبھی داڑھی پر اعتراض ہوتا ہے، کبھی حجاب پر اعتراض ہوتا ہے، کبھی طلاق کے مسئلے پر اعتراض ہوتا ہے، کبھی دیگر مسائل پر اعتراض ہوتا ہے۔ تو یہ آج کا دور ہے کہ جب پوری دنیا آج اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کام کر رہی ہے، اور بالکل اسی طرح پوری دنیا اسلام پر ٹوٹ پڑی ہے جس طرح کھانے والے چاروں طرف سے برتن پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ کسی نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا ہماری تعداد اس دن اتنی کم ہوگی، اس وجہ سے ایسا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ اور آج ہماری تعداد کتنی زیادہ ہے؟ فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن اگر کوئی ہے تو وہ اسلام ہے۔ سب سے تیزی سے کے ساتھ جو مذہب پھیل رہا ہے پوری دنیا میں وہ اسلام ہے۔ ہمارے یہاں تعداد کی کمی نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا فرمایا، اس پر غور کیجئے، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی لیکن تم سیلاب کے کوڑے کرکٹ کی طرح ہوگے۔ جب کوئی سیلاب آتا ہے تو ساتھ میں کوڑے کرکٹ کو بھی لیتا آتا ہے، تو اس کوڑے کرکٹ کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں ہوتی، وہ بے جان چیز ہوتی ہے، بے وزن چیز ہوتی ہے، اس سے کوئی نفع نہیں پہنچ سکتا۔ تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی اسی طرح ہو گئے ہوگے، یعنی تمہاری حیثیت نہ اللہ کے نزدیک کچھ ہوگی، نہ ہی دنیا والوں کے نزدیک تمہاری کوئی حیثیت ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا خوف، تمہارا رعب اور تمہاری ہیبت کو نکال دے گا، یعنی دشمن تم سے ڈریں گے نہیں۔ اور آج یہی حال ہے، پوری دنیا کو اسلام سے کوئی ڈر تھوڑی ہے، کیونکہ ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ جب تک خلافت عثمانیہ کا قیام تھا تو پھر بھی بہرحال ایک ڈر تھا، اگرچہ وہ خلافت عثمانیہ خلافت راشدہ نہیں تھی، وہ خلافت اگرچہ ملوکیت تھی، لیکن اس کے باوجود خلافت کا ایک ڈھانچہ کھڑا تھا، اور اس ڈھانچے سے ہی پوری دنیا کو تکلیف تھی، اور اس ڈھانچے سے ہی پوری دنیا بہرحال ڈرتی تھی۔ تو سازش کی گئی اور اس کے بعد خلافت عثمانیہ کو ختم کیا گیا۔ زیادہ دن نہیں ہوئے، ابھی 100 سال بھی نہیں ہوئے، تو خلافت عثمانیہ کو ختم کیا گیا۔ اور خلافت عثمانیہ کے ختم ہونے کے بعد سب سے زیادہ مسلمان پوری دنیا میں ذلیل ہوئے۔ اتنی ذلت پوری تاریخ میں مسلمانوں کو نہیں ہوئی، اتنا نقصان جتنا خلافت عثمانیہ کے زوال کے بعد ہوا، جو ابھی 100 سال بھی نہیں ہوئے اس کے یعنی سقوط کو، مسلمانوں کو جتنا نقصان ہوا اتنا پہلے پچھلی تاریخ میں نہیں ہوا۔ تو اس حدیث کو پڑھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا شاید اسی صدی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو ارشاد فرما رہے ہیں جب اسلام عروج پر تھا، صحابہ کرام اور مسلمانوں نے اپنے اس دین کے لیے تمام چیزوں کی قربانی دی، جان کی بھی اور مال کی بھی۔ اب اس حدیث کو پہلے مکمل کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے اللہ تعالیٰ تمہارا خوف، رعب اور ہیبت کو نکال دے گا۔ آج یہی صورتحال ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَيَغْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ فقال قائل یا رسول اللہ وما الوہن، تو پوچھنے والے نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ وہن کا مطلب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، یعنی دنیا کی محبت اور موت کا ڈر۔ جڑ کی طرف اشارہ کیا، جو اصل وجہ ہے اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ اب آپ دیکھ لیں ہمارے اندر کتنا آج موت کا ڈر ہے اور دنیا کی کتنی محبت ہے۔ اچھا، کس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے؟ صحابہ کرام سے۔ ظاہر سی بات ہے صحابہ کرام کے اندر یہ چیز داخل ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر ایسا ہوتا کہ صحابہ کے اندر دنیا کی محبت ہوتی اور موت کا ڈر ہوتا تو اسلام کے لیے اتنی قربانیاں کبھی نہیں دیتے۔ بدر کے موقع پر 313 اپنے سے 3 گنا زیادہ طاقت کے سامنے کبھی نہیں جاتے، لیکن وہ گئے کیونکہ ان کے اندر موت کا ڈر نہیں تھا، اس کے علاوہ دنیا کی محبت نہیں تھی، تبھی انہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھر کو، اپنے اہل و عیال کو اور اپنے مال اور جائیداد کو مکہ میں چھوڑ دیا اور پھر ہجرت کر کے آئے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرما رہے کہ جب یہ چیز واقع نہیں ہوئی تھی، اور ممکن ہے کہ کئی صدی بعد، بلکہ حقیقت ہے کہ کئی صدی بعد یہ چیز واقع ہوئی۔ جس طرح پوری امت پر، یعنی اس امت مسلمہ پر پوری دنیا ٹوٹ پڑی ہے، یہ چیز بعد میں واقع ہوئی۔ شروع میں تو اسلام کا عروج تھا، بالکل عروج تھا،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تو صحابہ کو یقیناً تعجب ہوا کہ ایسا کیسے ہو جائے گا کہ ہمارے اندر یہ بیماری تو ظاہر سی بات ہے نہیں آ سکتی، صحابہ کرام کے اندر تو یہ بیماری نہیں آ سکتی. تو انہیں یہ چیز اس چیز نے سوچ میں ڈالا کہ آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے. یعنی یہ تو ان کو یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں یہ تو ہونا ہے، لیکن وہ یہ سوچنے لگے کہ آخر وجہ کیا ہوگی، ایسا کیوں ہوگا، کیونکہ اب تک تو اللہ ہماری مدد کر رہا ہے، ہم نے اللہ کے لیے قربانیاں دی ہیں اور ہم اب اخلاص کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو ہمیں فتح تو حاصل ہو رہی ہے. لیکن پوری دنیا مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم سیلاب کے کوڑے کرکٹ کی مانند ہو جاؤ گے، تو اس کی وجہ کیا ہے. تو انہوں نے یہی سوچا ہوگا، یہی سوچا جیسا کہ سوال سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بھئی باطنی خرابی مسلمانوں کے اندر ہو، یہ تو ہم تصور نہیں کریں گے، لیکن ممکن ہے کہ یہ دنیا دار الاسباب ہے اور اس میں یہاں پہ جس کے پاس زیادہ طاقت ہوتی ہے، زیادہ تعداد ہوتی ہے، تو وہ غالب آ جاتی ہے وہ جماعت عام طور پر عموماً، کیونکہ دار الاسباب ہے. تو ممکن ہے کہ مسلمانوں کی جو یہ صورتحال مستقبل میں ہوگی یہ اسی وجہ سے ہوگی کہ شاید ان کی تعداد کم ہو. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا کہ وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، کہ ہماری تعداد کم ہونے کی وجہ سے ایسا ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس کی وجہ ہے وہن حب الدنیا وکراہیت الموت، کہ دنیا کی محبت اور موت کی کراہت. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی آج 100% صحیح ثابت ہوئی، اور یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی دلیل ہے کہ آپ نے مستقبل کے متعلق ایسی بات کہی ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ 100% واقع ہو چکی ہے. اس وقت کے لوگوں نے اس چیز کو انہوں نے نہیں دیکھا، انہوں نے تو عروج کو دیکھا تھا، لیکن آج ہم 15ویں صدی میں دیکھ رہے ہیں کہ ہماری کیا حالت ہے، کہ ہمارے اندر یہ دو بیماری ہے کہ دنیا کی محبت ہے اور موت کا ڈر ہے. ہم حق کو سپورٹ کرنے سے ڈرتے ہیں، حق کے لیے آواز اٹھانے سے ڈرتے ہیں، ظلم کے خلاف، باطل کے خلاف آواز اٹھانے سے ڈرتے ہیں. کیوں ڈرتے ہیں؟ اسی بات کا ڈر ہے کہ اگر ہم حق کی بات کریں گے تو ہمیں جیل بھیج دیا جائے گا، حق کی بات کریں گے تو ہمارے خلاف کیسز چلیں گے، حق کی بات کریں گے تو ہماری تجارت کو، بزنس کو بند کر دیا جائے گا، حق کی بات کریں گے تو ہمارے گھر والوں کو تکلیف پہنچائی جائے گی. تو یہی تو حب الدنیا ہے، دنیا کی محبت تو اسی کو کہتے ہیں. اگر ہم حق کا ساتھ دیں گے تو ہمارے اوپر دہشت گردی کا الزام لگایا جا سکتا ہے، ایکسٹریمزم کا الزام لگایا جا سکتا ہے، بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. تو ہمیں موت کا بھی ڈر ہے، ہو سکتا ہے کہ ہمیں جان سے مار دیا جائے. تو یہ دو بیماری ہے. تو یہ جو دو بیماریاں ہمارے اندر ہے، یہی وجہ ہے کہ آج ہم زوال کا شکار ہے، انحطاط کا شکار ہے. آج ہم اس دنیا میں ترقی نہیں کر رہے ہیں. صحابہ کرام کے اندر یہ دو بیماریاں ہرگز نہیں تھی، کوئی بیماری نہیں تھی باطنی بیماری. تبھی انہوں نے کیسر و قسرا کے تخت کو پلٹ دیا. جو دنیا کے جو دو سپر پاورز تھے اس وقت عہد نبوی میں، ان دونوں کو عرب کے لوگوں نے ہرا دیا، اور چند جو تعداد میں مختصر سے اور اسباب میں مختصر سے ایسے لوگوں نے قیصر کو، رومی حکومت کو، رومن امپائر کو ہرا دیا اور وہاں پر اسلام کا جھنڈا لہرایا. تو یہ ایمان کی بدولت ہوا، صرف اسباب سے نہیں ہوتا کچھ، ایمان کی بنیاد پہ ہوتا ہے. اور ان کے اندر موت کا ڈر نہیں تھا. اگر موت کا ڈر ہوتا تو اس طرح نہیں غالب آ پاتے. اسی طرح دنیا کی محبت بھی نہیں تھی. آج یہ تو ایک بہت بڑی چیز ہے کہ ہم حق اور باطل کے لیے کھڑے ہوں، یعنی حق کے لیے کھڑے ہوں اور باطل کے خلاف کھڑے ہوں. یہ تو ایک بہت بڑی چیز ہے. ہمارا جو معاشرہ ہے اپنا، اس میں اگر کوئی منکر کام ہوتا ہے، اس میں اگر کوئی گناہ کا کام ہوتا ہے تو ہم تو اس کے خلاف بھی نہیں اٹھتے. آپ دیکھ لیں، اچھے سے اچھے دیندار شخص ہیں، اگر انہیں کوئی ایسی شادی کی دعوت دی جائے، ایسی شادی میں بلایا جائے جہاں غیر شرعی رسم و رواج ہے، تو وہ ضرور شریک ہو جاتا ہے، داڑھی ٹوپی رکھ کر شریک ہو جاتا ہے. وہاں اس کی یہ ہمت نہیں ہوتی کہ وہ کہے اپنے رشتہ دار سے کہ میں تمہاری شادی میں شریک نہیں ہوں گا کیونکہ تم شریعت کے خلاف عمل کر رہے ہو، میں تمہارے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا. وہاں یہ سوچے گا کہ بھائی رشتہ دار کیا بولیں گے، گھر والے کیا بولیں گے. تو اسے ہی کہتے ہیں دنیا کی محبت، کہ وہ کسی کے سامنے بدنام نہیں ہونا چاہتا، تکلیف نہیں جھیلنا چاہتا. کوئی اس سے روٹھ جائے، اسے یہ برداشت نہیں کرے گا. تو اللہ کو ناراض کر کے اور دنیا کو خوش کر کے تمہیں کیا حاصل ہے؟ دنیا کو اگر پوری دنیا ناراض ہو جائے اور اللہ تم سے خوش ہے تو یہ تمہارے لیے کافی ہے. اس بات کو یاد رکھنا. اس لیے حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کا ڈر اپنے دلوں سے جب ہم نے ختم کر دیا، تو اس حدیث میں نے آپ کو پچھلے ایپیسوڈ میں یہ بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ پریڈکشنز ہے، پیشن گوئیاں ہیں، وہ محض پیشن گوئیاں نہیں ہیں. صرف خبر نہیں دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ اس سے بچنے کا علاج بھی بتایا ہے. ایک تو متنبع بھی کیا
کہ دیکھو ایسا ہوگا، تم بچے رہنا، تم اس میں شکار نہ ہونا، لیکن اس کے بعد وجہ بھی بتا دی کہ کیوں ہوتا ہے، ایسا کیوں ہوگا۔ تو اب ہمیں وجہ جب پتہ چل گئی تو اب ہمیں اسے ریکور کرنے کی ضرورت ہے، اسے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بتا دیا کہ اگر تم نے دنیا کی محبت اور موت کا ڈر اپنے دل سے نکال دیا تو تمہارے لیے ہی قرآن کریم میں یہ اعلان کیا گیا ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اگر تم سچے مومن ہو۔ مومن وہ صرف دل والا ایمان نہیں، وہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ دل سے ایمان لے آئے تو کافی ہے، عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے، تو اصل تو دل کی بات ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بکواس ہیں۔ ایمان وہی معتبر ہے جو عمل پر آمادہ کرے۔ وہ ایمانی کیا ہے جس سے آپ جو ہے عمل ہی نہیں کر رہے ہیں، اور وہ عمل بھی قابل قبول نہیں ہے جو ایمان کے بغیر ہو۔ تو اسلام ایمان اور عمل کا جامع ہے۔ اسلام ایمان کا بھی مطالبہ کرتا ہے اور عمل کا بھی مطالبہ کرتا ہے۔ تو بہرحال ایمان اور عمل صالح اس دونوں کو ساتھ میں لے کر چلنا ہے، اور دنیا کی محبت اور موت کا ڈر جب ہم اسے نکال دیں گے تبھی ہمارے لیے یہ وعدہ ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اگر تم سچے پکے مومن ہو تو تم ہی پوری دنیا میں سر بلند رہو گے، تم ہی سب سے آگے رہو گے، تم ہی ٹاپ پر رہو گے، تم نیچے نہیں رہو گے، سب سے زیادہ تم ہی ترقی یافتہ ہوگے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آج اس ایپیسوڈ کے لیے اتنا ہی۔ اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم مزید چند فتنوں کے متعلق بات کریں گے، اور اس کے بعد پھر قیامت کی جو چھوٹی نشانیاں ہیں اس پر ہم بریفلی بات کریں گے، اسے جلدی کور کریں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ جو علامات کبریٰ ہیں، قیامت کی بڑی نشانیاں ہیں، اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کے اس تفصیلی بیان نے قیامت کی نشانیوں کو قرآن و سنت کے ٹھوس حوالوں سے واضح کر دیا ہے۔ آخرت کی تیاری کے لیے اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں، اور مزید ویڈیوز کے لیے چینل سے جڑے رہیں۔